अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें ज़ाहिर है ज़्यादातर खबरें जुड़ी हुई हैं लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल से। इस व्लॉग में स्पेशली इस पर बात करेंगे कि एक तो ये खबर चलाई जा रही है कि तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए बुशरा बीबी साहिबा ने भी कोई इजलास बुला लिया है, तो इसके ऊपर क्या हकीकत है आपके साथ शेयर करेंगे। फिर 24 नवंबर ही की तारीख आखिर इमरान खान ने क्यों दी है, इसके ऊपर भी काफ़ी थेरीज जो हैं वो मार्केट में गर्दिश कर रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ मज़ीद कुछ स्ट्रैटेजी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सामने आते हुए, जहाँ पर अब बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ लोग काफ़िलों को लीड करेंगे और फिर धरना है या पूरा मुल्क ब्लॉक करना है, क्या इसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब की एक अहम पिटिशन पहुंच चुकी है सुप्रीम कोर्ट, इससे मुतालिक भी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर मैं तो ज़रूर बात करूंगी पंजाब के किसानों की भी, जो कि पहले ही बेचारे बहुत परेशान हैं, ख़ासतौर पर जो छोटा किसान है वो बहुत परेशान है। जो गंदम के मामले पर उसके साथ हुआ, जो गन्ने के मामले पर हुआ, आगे चावल की भी इसी तरह की सूरत हाल है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है पहले ही वो परेशान था और उसके ऊपर मज़ीद उसके ऊपर टैक्स नाफिज कर दिया जाएगा, उसके ऊपर एक मंजूरी ले ली गई है पंजाब हुकूमत की तरफ से असेंबली के ज़रिए। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ करेंगे कि जी फाइनल कॉल की तैयारियां क्या हो रही हैं। इमरान खान साहब का जो आज मैसेज बाहर आया है उसके मुताबिक तो इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हैं और पुरयकीन हैं, और वो कोई डाउट नहीं रखते इस बारे में कि ये एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा इनकलाब होगा जो आ जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद, मैसिव नंबर लोगों का बाहर निकलेगा। इमरान खान साहब के इस यकीन की वजह क्या है, शायद ये तो अभी अंदाज़ा लगाना किसी के लिए भी मुश्किल हो, क्योंकि इमरान खान साहब अक्सर कुछ ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी पेशन गोइया भी करते हैं या बाज़-औक़ात ऐसे हैरानकुन फ़ैसले लेते हैं जो कि बज़ाहिर जो मारूज़ी हालात होते हैं वो उनसे मुताबिकत नहीं रखते। अगर आप इस वक्त किसी भी तज्ज़ियाकार की राय सुनेंगे तो शायद ही आपको कोई ये कहे कि जी हाँ बिल्कुल बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलने वाले हैं, पंजाब निकल कर बिल्कुल हैरान कर देगा और ये बिल्कुल एक मैसिव किस्म की कॉल आ गई है या इस तरह की चीज़ें। तो किसी का भी शायद ये तज्ज़िया ना हो, और कोई ये कह रहा है कि मुश्किल है, खैबर पख्तूनख्वा से अच्छा एक बड़ा काफ़िला मैक्सिमम आ जाएगा, पंजाब नहीं निकल पाएगा और ये कोई हुकूमत की तरफ से सख्त क्रैकडाउन होगा तो बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं शायद निकल पाएंगे। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपको इस तरह का तज्ज़िया देते नज़र आते हैं जो कि बज़ाहिर हकीकत से करीब तर भी लगता है। लेकिन इमरान खान साहब बाज़-औक़ात ऐसी बात करते हैं जो कि बज़ाहिर देखने में नामुमकिन नज़र आ रही होती है, लेकिन बाद में वक्त कहीं ना कहीं उनको दुरुस्त भी साबित कर देता है। और ऐसा वो कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी में कर चुके हैं, कई मरहलों पर कर चुके हैं। कि जैसे अब मैं फिर वही बात दोहरा देती हूँ, जैसे कैंसर हॉस्पिटल, बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये नामुमकिन बात है कि ऐसा कोई हॉस्पिटल इतनी बड़ी लागत से बन जाए और फिर चल भी जाए, अगर बन जाए भी तो उसको मेंटेन नहीं रख सकते। लेकिन इमरान खान साहब को यकीन था कि ना सिर्फ ये कि वो बना सकेंगे ये हॉस्पिटल, बल्कि ये चल भी सकेगा। और फिर वो आपने देखा कि ना सिर्फ ये कि वो बना, बल्कि माशाल्लाह आज तक चल रहा है और बड़ा ज़बरदस्त एक बेहतरीन हॉस्पिटल है। इसी तरीके से जब 92 के वर्ल्ड कप में भी बहुत से लोगों को ये लगता था कि ये टीम नहीं जीत सकती, इमरान खान साहब को यकीन था कि जीत सकते हैं। अभी अगर मैं, ये तो बहुत पुरानी मैं मिसालें दे रही हूँ, अब मैं रिसेंट आप मिसाल देख लें, सबसे बड़ा जो इसका एक निशान है, मजहर है, वो है आपका 8 फरवरी का इलेक्शन, कि जहाँ पर कोई भी पेशन गोई नहीं कर पा रहा था कि ये इलेक्शन इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीत लेगी। इतने ज़्यादा आप समझ लें कि माहिरीन जो कि इस काम में बड़े ताक समझे जाते हैं, या जो हमारे मुल्क के मोतबर तरीन इदारे हैं और उनकी तरफ से भी जो प्रिडिक्शंस थी, जो उनके एस्टिमेशंस थे, वो सब कुछ उलट पुलट होकर रह गया। लेकिन इमरान खान को यकीन था कि ये इलेक्शन वो जीत जाएगा, और ये उसने बहुत महीनों पहले बता दिया था। और उसके बाद भी जब बल्ले का निशान भी वन छिन गया, तब तो बिल्कुल ही लोगों का ख्याल था कि अब तो पीटीआई के लिए गेम ओवर हो चुकी है। बहुत से लोग खुद पीटीआई के अंदर से ये कह रहे थे कि हमें इलेक्शन का बॉयकॉट कर देना चाहिए। और मैंने खुद बहुत सारे रहनुमाओं से उस वक्त ये भी सुना इवन कि हमारी मैक्सिमम शायद 25 से 30 सीटें निकलेंगी। तो ये भी अपनी जगह लोगों के तज्जिए मौजूद थे। लेकिन उस वक्त भी आपने देखा कि इमरान खान ये सिर्फ वाहिद बंदा था जो कह रहा था कि ये तो क्लीन स्वीप होएगा इलेक्शन और हमने हर सूरत लड़ना है, क्योंकि हमने जीतना ही जीतना है।
اور پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے. وہ بعد میں کیا ہوا, جس طرح سے نتائج بعد میں تبدیل ہوئے, جو کچھ ہوا وہ سارا ایک پارٹ آف ہسٹری ہے. لیکن میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہی ہوں کہ عمران خان صاحب جب کوئی غیر معمولی بعض اوقات پریڈکشن کرتے ہیں تو بظاہر وہ شاید چیز ہمارے لیے ڈائجسٹ کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ شاید ان کا اوور کانفیڈنس ہے, لیکن بعض اوقات وہ بالکل صحیح بھی ثابت ہو جاتا ہے. تو اس دفعہ عمران خان صاحب پھر بہت پر اعتماد ہیں, پر یقین ہیں, لیکن کیا ان کا یہ تیقن جو ہے اس دفعہ صحیح ثابت ہوگا یا نہیں, یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اس پر بہرحال بات ضرور ہو رہی ہے کہ جو 24 نومبر کی تاریخ آخر عمران خان صاحب نے وہ کیوں دیا ہے, کیا یہ ایسے ہی رینڈملی انہوں نے دے دی ہے یا اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے. تو اس کے بارے میں بھی آج کل مارکیٹ میں 2-3 خبریں چل رہی ہیں. ایک تو نصرت جاوید صاحب جو سینئر صحافی ہیں, انہوں نے بھی اپنے پروگرام میں کچھ ایک خیال ظاہر کیا. اب یہ خبر ہے ان کی, خیال ہے, تجزیہ یا کوئی الہام ہے, یہ تو جو بھی آپ نام دے لیجئے, لیکن انہوں نے یہ تذکرہ ضرور کیا ہے کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ جی جنرل فیض کا جو کورٹ مارشل ہے, ان کے خلاف جو کارروائی ہے یا کوئی سزا ہے, کوئی بھی اس سے متعلق منطقی خبر جو ہے وہ ان دنوں میں اس سے پہلے آ سکتی ہے, اور عمران خان صاحب کے بھی اس کے اوپر اثرات ہوں گے اگر انہیں کوئی سزا سنائی جاتی ہے. تو اس لیے بھی عمران خان صاحب نے ایک سڑک پر پریشر آلریڈی بنانا ہے اس وجہ سے بھی. تو ایک ان کا یہ اپنا خیال ہے, یا جو بھی آپ اس کو جیسے میں نے کہا نام دے لیں. اس کے علاوہ بھی لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بات ڈسکس کی جا رہی ہے کہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی انہی تاریخوں میں کہیں آس پاس کوئی ٹویٹ کر سکتے ہیں, کوئی رابطہ کر سکتے ہیں, کوئی میسج دے سکتے ہیں اس حوالے سے کہ عمران خان صاحب کی بازیابی سے متعلق, رہائی سے متعلق, یا آپ یوں کہہ لیں کہ ان کی خیریت سے متعلق کچھ بھی. تو ان کی طرف سے کوئی بھی کنسرن اگر شو ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس حکومت کے لیے وہ کافی کنسرننگ چیز ہوگا. تو اس لیے بھی اس کو بھی مزید آپ کہہ لیں کہ انہیں شاید عمران خان صاحب کو کوئی اس کی بھنک پڑی ہو کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے, اور انہوں نے اسی کے آس پاس یہ کال بھی دے رکھی ہے کہ اگر باہر سے کوئی پریشر آئے تو ادھر اندر سے بھی سڑکوں پر پریشر ہو اور اس کا ہمیں ایک اثر نظر آئے. تو یہ بھی ایک ممکنہ وجہ بتائی جا رہی ہے. لیکن اب اصل وجہ کیا ہے یا نہیں, یا واقعی عمران خان صاحب نے بہرحال ایک ایسٹیمیٹڈ بس اپنے طور پر ایک تاریخ دی ہے, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. لیکن جو بھی وجہ ہے, بہرحال 24 نومبر کی ڈیٹ کے بعد سے اب تیاریاں جو ہیں پی ٹی آئی کی وہ زور و شور سے جاری ہیں. کافی حد تک گروپنگ کے حوالے سے کوشش کی ہے پی ٹی آئی نے کہ وہ آپسی مسئلے مسائل حل کر لیں, لیکن دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں ان کی طرف سے پوری کوشش ہے کہ مزید پارٹی میں جو ہے وہ تفریق بھی ہو اور زیادہ آپس میں ان کے پھڈے پڑیں, تاکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ انہی پھڈوں کی نظر ہو کر بھی دل برداشتہ ہو جائیں, بد دل ہو جائیں اور باہر نہ نکلیں, اور لوگ خود ہی لوگوں کو باہر نکالنے میں بھی سست ہو جائیں. تو اس طرح کی بھی باتیں, اس کے لیے اب یہ کئی طریقے ہوں گے. لیکن آج یہ خبر جو ہے وہ بڑی چلی مختلف چینلز کے اوپر کہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے کے پی میں کوئی ایک اہم اجلاس طلب کر لیا ہے, اسپیشلی پنجاب کے رہنماؤں کا, اور خاص طور پر لانگ مارچ کے حوالے سے جو تیاری ہے اس کا نہ صرف جائزہ لیا جائے گا بلکہ گائیڈ لائنز بھی دی جائیں گی. اور اس کو بہت سے چینلز اس طرح اور بہت سے صحافی بھی اس طرح پرسیپشن بلڈ کرتے نظر آئے کہ جیسے بشریٰ بی بی صاحبہ نے باقاعدہ میدان سیاست میں قدم رکھ دیا ہے. بعض لوگوں نے تو ایون سوال بھی اٹھا لیا کہ جی یہ تو ہمیشہ کہتے تھے کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے, تو اب بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ سیاست میں آ گئی ہیں. ہمیشہ کہا جاتا تھا وہ تو غیر سیاسی شخصیت اور خاتون ہیں. تو یہ تو خود پی ٹی آئی کے اپنے ہی دعووں اور ایک جو ان کی فلسفی ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ اگر سیاست کرنا چاہتی ہیں, پہلے اگر نہیں کرنا چاہتی تھی تب بھی ان کی چوائس تھی, اگر کرنا بھی چاہتی ہوں تو بھی ان کی چوائس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ان یوزول بات ہے. بہت ہم نے تاریخ میں ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ جہاں پر جو گھریلو خواتین ہیں ایسی سچویشن پڑنے پر وہ میدان کارزار میں آ گئیں. تو ہو سکتا ہے کہ جز وقتی طور پر انہیں بھی یہ لگاؤ, لیکن یہ تو میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا بھی ہو تو وہ کسی خاص مقصد یا کسی ایک پارٹ ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے, ایک جز وقتی فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ کوئی, اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ پارلیمانی سیاست کرنے جا رہی ہیں یا وہ کوئی وزیر بن جائیں گی یا باقاعدہ کوئی پارٹی عہدہ مل جائے گا, تو اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں ہے. لیکن ہمیں جو ہمارے سورسز کنفرم کر رہے ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایون وہ جز وقتی بھی کوئی ایسی تحریک میں پارٹ ادا نہیں کرنے جا رہی ہیں.
بلکہ یہ جو خبر ہے یہ جان بوجھ کر شاید اس لیے ایسی چلوائی گئی ہے کہ جس سے یہ تاثر ملے کہ جناب ایک تو اگین بشریٰ بی بی تو ہمیشہ ہٹ لسٹ پر ہوتی ہیں، اور دوسرا کہ جو پارٹی میں گروپنگ کے حوالے سے ہمیشہ یہ تاثر بنایا جاتا ہے کہ جی آدھے لوگ جو ہیں وہ علیمہ خان کو پسند کرتے ہیں، آدھے جو ہیں وہ بشریٰ بی بی کو پسند کرتے ہیں. تو بہت زیادہ یہ خواہش ہے میڈیا میں خاص طور پر کہ کوئی نند بھاوج کا اسٹار پلس ڈرامہ جو ہے وہ ہمیں کوئی پی ٹی آئی میں نظر آ جائے. تو وہ اس کے لیے ہر بار یہ کوشش کرتے رہتے ہیں، بار یہ خبر آتی ہے کہ جی وہ اس طرح ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اور ایک لیک کال کو بعض اوقات اس کی بنیاد کے اوپر وہ جو ایک جس میں وہ تھوڑا سا کوئی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جی آپس میں کوئی آپس میں اختلاف ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر تو بہت زیادہ سٹوری بنائی جاتی ہے ایسی. تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے سورسز تو یہ خبر دے رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ ایسا کوئی سیاسی قدم نہیں رکھ رہی ہیں، نہ کوئی احتجاجی تحریک لیڈ کرنے جا رہی ہیں، نہ کوئی اس طرح کی چیز ہے. لیکن ہاں یہ ویسے ایک بات میری اپنی آگے جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بینگ وائف ظاہر ہے کہ انہیں یہ ضرور ایک کنسرن تو ہوگا کہ بھائی عمران خان ان کے شوہر ہیں، وہ قید میں ہیں، ان کی رہائی کے لیے ان کی پارٹی کیا کیا کر رہی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بس اب کمرے میں بند ہو کے بیٹھ گئی ہیں اور اب وہ کسی سے ملیں گی نہیں، کسی سے پوچھیں گی نہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس بات کو کہ اگر وہ اپنے شوہر کی رہائی کے حوالے سے چیزوں پہ پوچھ گچھ کر رہی ہیں یا کسی حوالے سے لوگوں کو مل رہی ہیں تو اس کا تاثر یہ لیا جائے کہ وہ سیاست میں آ گئی ہیں، یا کوئی بھی ایک عام خاتون جیسے خدا نخواستہ اگر میرے شوہر قید میں ہوں تو ظاہری سی بات ہے میں بھی لوگوں سے مل رہی ہوں گی، کوشش کروں گی کہ بھائی پوچھوں کہ کیا اپڈیٹس ہیں، ان کے وکیلوں سے بھی مل رہی ہوں گی، جو کوئی میری اس سلسلے میں ہیلپ کر سکتا ہوگا میں ظاہر ہے اس سے بات چیت کر رہی ہوں گی. تو کیا یہ صرف اس حد تک ہے؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں کوئی سیاست میں آ گئی ہوں، لیکن اس کا کہیں نہ کہیں تو یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ اس کو تاثر یہ دینے کی کوشش کی جائے کہ چونکہ وہ بشریٰ بی بی ہیں اور چونکہ ان کے شوہر ایک سیاستدان ہے تو لہٰذا وہ بھی سیاسی ہو گئی ہیں اگر وہ اس طرح کی کوئی کوشش کری ہے. لیکن ہماری ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایسا وہ کچھ نہیں کرنے جا رہی کہ کوئی لیڈ کر رہی ہوں گی یا کوئی ساری کمانڈ اپنے ہاتھ میں رکھیں گی، تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. بیسکلی جو عمران خان صاحب کمیٹی بنا رہے ہیں وہی سب سے پاورفل ہوگی اس میں، اور اس کمیٹی کے حوالے سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں بڑے سرپرائزز ہیں. کوئی تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس میں مراد سعید کا بھی نام ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم ہے کہ مراد سعید کا نام اگر ہے تو وہ کیا منظر عام پر آ جائیں گے، کیونکہ اگر مذاکرات کرنے ہیں، بات چیت کرنی ہے تو وہ تو اس کمیٹی کے ساتھ ہوگی. تو مراد سعید تو اس طرح سے منظر عام پر بھی نہیں ہے، تو کیا کیسے ان کا نام شامل ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال بظاہر یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں جو خاص طور پر ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ ظاہر ہے وہ سارے نام اس میں شامل ہوں گے. حماد اظہر صاحب کی طرف سے آج یہ اعلان کیا گیا ہے باقاعدہ کہ پنجاب کی قیادت وہ خود کریں گے اور وہاں سے جو قافلہ ہے وہ لے کر خود اسلام آباد کی طرف آئیں گے. اور بڑا ایموشنل سا انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جی ہمیں معلوم ہے کہ جو خدشات ہیں، خطرات ہیں، لیکن اس وقت ہماری زمین کو اور ہمارے لیڈر کو ہماری ضرورت ہے، اور نوجوانوں آپ بھی تیار رہیں. تو اس طرح سے ایک ایموشنل سا انہوں نے میسج دیا اور کہا ہے کہ جی وہ خود لیڈ کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اگر اس طرح سے وہ لیڈ کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو یہ خطرہ ہوگا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ لیکن اگر وہ ایک بڑے قافلے کی صورت میں باہر نکل آتے ہیں تو شاید گرفتاری بھی اتنی آسان نہیں ہوگی اگر بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے. تو اس صورت میں پنجاب میں بہرحال ایک تحرک پیدا ہو سکتا ہے جو کہ اس سے پہلے ہمیں کہیں مسنگ نظر آ رہا ہے، کیونکہ بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ شاید ابھی تک اس طرح متحرک نہیں ہو سکا. کارکنوں کی حد تک ضرور بیچارے آتے ہیں، مار وار بھی کھاتے ہیں، گرفتار بھی ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے عام آدمی جڑا نہیں ہے اس تحریک سے کہ اس حد تک کہ وہ باہر نکل آئے. اور بہت سے ہمارے جو ہسٹورینز ہیں وہ اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ پنجاب سے ذرا کم ہی لوگ اس طرح پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے اس طرح تحریکوں میں آپ کو باہر نکلتے بڑا مشکل ہی نظر آتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر حماد اظہر لیڈ کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی کہ اگر پنجاب سے وہ بڑا قافلہ لے کر نکلتے ہیں. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جہاں یہ لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ایک قافلے کی صورت میں لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آئیں، تو وہیں اس بات کی بھی پلاننگ ہے ایک بی پلان کے طور پر کہ کہیں پہ اگر رکاوٹیں آتی ہیں یا وہ شہر جو بہت دور دراز ہے وہاں سے آنا مشکل ہے، ممکن نہیں ہے،
تو یہ بھی ایک پلان بالکل کہیں نہ کہیں کنسیڈریشن میں ہے کہ مختلف شہروں کو وہیں پر بند کر دیا جائے، اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف مقامات پر وہیں پر احتجاج مختلف شہروں میں شروع ہو جائیں، تو ایک ملک گیر احتجاج کا جو ہے وہ پورا امیج جائے گا کہ جی پورے ملک کے مختلف بڑے شہر جو ہیں وہ بلاک ہیں یا رکے ہوئے ہیں، تو اس طرح کی کنڈیشن، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ بہرحال جی یہ ساری جو تیاریاں ہیں یہ چل رہی ہیں اسٹل جو احتجاج کے حوالے سے۔ ایک اہم فیصلہ آج ہوا ہے جی، عمران خان صاحب کے فوکل پرسن تھے انتظار پنجوتا صاحب، اور جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد آج علی اعجاز بھٹر، جنہوں نے عبدالعلیم خان صاحب کو فارم 45 کے مطابق شکست دے رکھی ہے، تو علی اعجاز بھٹر صاحب جو ہیں ان کو، جو وکیل بھی ہیں عمران خان صاحب کی یعنی لیگل ٹیم ہے، ان کو آج فوکل پرسن جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب کی طرف سے ایک اہم پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی گئی ہے، جس کے مطابق عمران خان صاحب نے یہ استدعا کی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز ہیں ان کے انڈر ایک جوڈیشل انکوائری کی جائے یا کمیشن بنایا جائے جو پی ٹی آئی کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں ان سے متعلق چیزوں کو انویسٹیگیٹ بھی کرے اور اس کے اوپر پورا پروب کرے، اور یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی توسط سے عمران خان صاحب نے پٹیشن فائل کی ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ اس وقت جو ٹاپ 3 آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ تو ایک طرح سے کھڈے لائن لگے ہوئے ہیں بیچارے، ان کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ وہ کل میں سن رہی تھی حسنات ملک اور مطیع اللہ جان کو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو تزئین و آرائش بس کرا سکتے ہیں آپ سپریم کورٹ کی، یا ان کی مینٹیننس کا کام کروا سکتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں شاید ان کے اندر بھی یہ احساس ہو کہ جس طریقے سے انہیں سائڈ لائن کیا گیا ہے، تو اگر اس طرح کی کوئی پٹیشن جاتی ہے اور وہ ان کے آگے لگتی ہے تو ظاہر ہے یہ بڑی امپورٹنٹ پٹیشن ہو سکتی ہے، لیکن اگین اس کا فیصلہ تو جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی اس کے تحت ہونا ہے۔ بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کمیٹی میں بھی جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ جسٹس امین الدین صاحب ہیں، تو اس صورت میں اگر یحییٰ آفریدی اور منصور علی شاہ صاحب سیم پیج پر ہوتے ہیں تو وہ پٹیشن لگا سکتے ہیں۔ تو یہ جی ایک عمران خان صاحب کی طرف سے دروازہ پھر سے سپریم کورٹ کا کھٹکھٹا دیا گیا ہے۔ باقی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی، پنجاب کے کسانوں کے حوالے سے جو بیچارے رول رہے ہیں پہلے سے ہی، اب ان کے اوپر نئے ٹیکسز کا نفاذ کیا جائے گا جنوری سے، اور اس کے لیے قانون سازی ہو چکی ہے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو مختلف انکم بریکٹس ہیں اس کے حساب سے ان کے اوپر زرعی ٹیکس لگایا جا رہا ہے، یعنی اگر کسی شخص نے کسی بیچارے کسان نے بالکل آپ یوں سمجھ لیں 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک سالانہ انکم کمائی ہے تو اس کے اوپر اسے 15% جو ہے وہ ٹیکس دینا ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں یہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے، 6 لاکھ سے 12 لاکھ، مطلب 12 لاکھ کا مطلب کیا بنتا ہے سالانہ، یعنی 1 لاکھ ہر مہینہ، اگر میں میکسیمم بھی بات کر رہی ہوں 1 لاکھ پر منتھ کا مطلب یہ کہ اس میں سے اگر 15% وہ ٹیکس دے دے گا، یعنی کہ وہ 85,000 روپیہ صرف اس کے ہاتھ میں رہے گا، 15% وہ جو ہے وہ ٹیکس دے دے گا، تو چھوٹا کسان تو آپ نے بیچارہ گلے سے پکڑ لیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے جو اگلی بریکٹ بنائی ہے وہ 12 سے 16 لاکھ کی ہے، جہاں پر 20% انہوں نے ٹیکس کا نفاذ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگلی جو انہوں نے بریکٹ بنائی ہے وہ 16 سے 22 لاکھ ہے، 16 سے 32 لاکھ ہے۔ اب یہ بھی کوئی اتنی یعنی اس انکم کو میں اگر دیکھوں میکسیمم، تو یہ پر منتھ کے حساب سے اگر میں ایوریج انکم لگاؤں تو تقریباً 3-1 لاکھ کے قریب بنتی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے 30% جو ٹیکس ہے وہ عائد کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بریکٹ جو انہوں نے بنائی ہے وہ تو بیچارے بالکل ہی مارے جائیں گے، 60 لاکھ آمدن والے، جن کے اوپر 45% جو ہے زرعی ٹیکس کا نفاذ ہوگا۔ تو یہ ایک بہت ہی پریشان کن خبر ہے کہ کسان کے جو ہیں پنجاب کے کسان ہیں ان کے لیے، کیونکہ جو زمیندار بڑی بڑی زمینوں والے ہیں ان کا تو کوئی کہیں ایسا لگتا ہے کہ پوچھنے والا ہی نہیں ہے، لیکن جو کسان چھوٹا ہے وہ تو اس بیچارہ اس کی زد میں آ جائے گا ٹیکسز کی، تو اس صورت میں اس کے پاس بچے گا کیا، کیونکہ آپ تو پہلے ہی اس کو اس کی فصل کا پورا معاوضہ بھی نہیں دے رہے ہیں سرکاری سطح پر، اور اوپر سے آپ اس کے اوپر اتنا بڑا ٹیکس بھی لگا رہے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ اس بات کے حامی ہیں کہ زرعی اصلاحات ہونی چاہیے، ہم ہمیشہ اس بات کے بھی حامی ہیں کہ زرعی زمین پر ٹیکس بھی ہونا چاہیے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انشور کرنا ہے کہ پھر وہی بات ہے، بڑے بڑے مگرمچھ بچ جاتے ہیں اور چھوٹا بندہ جو ہے وہ قبضے میں آ جاتا ہے، اور یہی صورتحال یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی نے تو خیر اس کی مخالفت کی ہے پنجاب اسمبلی میں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر تو خیر چونکہ پی ایم ایل این کی میجورٹی ہے تو انہوں نے یہ بل پاس کر لیا ہے۔ اب اگین یہی چیز ہے کہ جو پی ٹی آئی یہ بات کرتی ہے کہ وہ تمام طبقات جن کو لگتا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچایا گیا، ان کو جس طریقے سے دیوار سے لگایا گیا، معاشی استحصال کیا گیا، تو وہ اپنے لیے آواز اٹھائیں اور تحریک کا حصہ بنیں۔ تو اسی طرح جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ پھر جو مختلف طبقات ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ کیا پی ٹی آئی لوگوں کو اس طرح اپنے ساتھ موبلائز کر پائے گی، یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پنجاب والے ہیں بیچارے، ان کے ساتھ کسانوں کے ساتھ جو مریم نواز کی اس حکومت نے کیا ہے، اتنا میرا خیال ہے کہ استحصال، معاشی استحصال شاید ہی کسی اور حکومت میں کبھی ہوا ہو جو اس پنجاب حکومت کے تھرو ہوا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، لیکن بہرحال یہ ابھی تک کی خبریں ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے مزید ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔